बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आने वाली जिंदगी में कामयाबियों से सरफराज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज हम जमात नहम की नज़्म पढ़ेंगे जो कि हमारे निसाब में शामिल है। और हमारे निसाब की दोनों जो रेफरेंसेस बुक हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से जो उर्दू की किताब है और कंतम पब्लिशर्स की तरफ से जो उर्दू की किताब है, दोनों किताबों में ये नज़्म जो है वो शामिल है। और इस नज़्म का नाम है प्यामे लतीफ। और इस नज़्म को लिखा है हमारे शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने और इसका तर्जुमा किया है शेख अय्याज साहब ने। तो आइए अब हम अपनी नज़्म जो है वो बाकायदा से शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला शेर है। बेएतदालियों से नहीफो नजार हैं, खुद सर हैं और चारा गरी के शिकार हैं। तो बच्चों, पहले हम खास अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। अल्फाज मानी में सबसे पहला लफ्ज है हमारे पास बेएतदाली। बेएतदाली से मुराद है बद परहेजी या हद से बढ़ना। दूसरा लफ्ज हमारे पास था बच्चों नहीफो नजार। नहीफो नजार से मुराद है बहुत ज्यादा कमजोर या लाग़र। और उससे अगला लफ्ज था हमारे पास खुद सर। खुद सर से मुराद है सरकश या बागी। और चारागरी। चारागरी का मतलब है चारा साजी या इलाज या तदबीर। तो जो तशरीह देखते हैं, सबसे पहले हम शायर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हमारे शायर का नाम है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और वो बर्रे सगीर के अजीम सूफी शायर थे। आपने अपनी शायरी के जरिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। शाह साहब रवादारी, अमन मोहब्बत और इंसान दोस्ती के सफीर हैं। आप एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। आपने बाहसियत सूफी शायर शोहरत हासिल की और आपकी शायरी का मजमुआ शाह जोरो सालू के नाम से सिंधी जुबान में शाया हुआ। आपका कलाम न सिर्फ रूहानी तरक्की और फिक्र अता करता है, बल्कि एक जुग्राफियाई और तारीखी हकायक का भी आईनाकार है। शाह साहब सिंधी जुबान के अलावा अरबी, फारसी, सराइकी, मुल्तानी, हिंदी, बलोची और पंजाबी जुबानों पर भी अबूर रखते थे। हुब्बे रसूल, मार्फत, शरीयत व तरीकत, इखलाकी व इस्लाही मौज़ूआत उनके कलाम का खासा है। यानी कि वो इन मौज़ूआत पर लिखते थे। उनका कलाम, उनकी शायरी हमें इन मौज़ूआत पर मिलती है। और ये इतनी जुबानें जिनका जिक्र ऊपर आपने पढ़ा है, इन जुबानों पर वो अबूर रखते थे। हमारी जो आज की शामिल निसाब नज़्म, जैसे कि उसके नाम से आप वाकिफ हैं, प्यामे लतीफ, जिसका इस नज़्म का तर्जुमा जो है वो शेख रियाज साहब ने किया है। इस नज़्म के अंदर बुनियादी तौर पर हमारे शायर ने इंसान की खामियों और खराबियों का जिक्र किया है और साथ ही साथ ये एहसास दिलाया कि अगर इंसान इन खराबियों को दूर करेंगे तो अपने माल के हकीकी और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हासिल कर लेंगे। यानी कि उन तक रसाई हासिल कर लेंगे, उनको पहचान लेंगे। और इस शेर के अंदर शायर ने इंसान की बेइतदालियों पर बात की है। उन बेइतदालियों की वजह से इंसान रूहानी तौर पर नहीफो लागिर यानी कि कमजोर हो गया है। तो बच्चों, इतदाल का मतलब आप जानते हैं। इतदाल के लफ्जी मानी है बराबर होना। और ये अदल से मुश्तक है, यानी कि अदल के लफ्ज से बना है, निकला है। और इसका तजाद, इसका ऑपोजिट वर्ड जो है वो है बेएतदाल, जिसका मतलब है गैर मुतदल या गैर मुतवाज़िन या अनबैलेंस। अब इन दोनों अल्फाज को अगर रूहानी सेहत के हवाले से देखा जाए तो इतदाल का मतलब है रूहानी सेहत और बेएतदाली का नाम है रूहानी और इखलाकी मर्ज। तो अगर इंसान के इस मर्ज का इलाज ना किया जाए तो निताज वही होते हैं जो जो जिस्मानी बीमारियों के होते हैं। यानी कि जिस तरह से कहते हैं कि अगर जिस्म की किसी बीमारी का इलाज ना किया जाए तो इंसान का मर्ज बिगड़ता चला जाता है, बिल्कुल इसी तरह अगर इंसान की रूहानी और इखलाकी बीमारियों का इलाज ना किया जाए तो इंसान की ये बीमारियां बिगड़ कर रूहानी मौत की सूरत में जाहिर होती हैं। यानी कि इंसान इंतहाई जो है वो खुदसर और सरकश जो है वो हो जाता है।
اور وہ انسانیت کے رتبے سے نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے کہ مولانا رومی نے کہا اس حوالے سے، کہا کہ انسان ہونا گوشت اور کھال کا مجموعہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمی ہونا تو دوست یعنی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ گوشت کا بنا ہوا ہے تو وہ انسان ہے، بلکہ انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے ایسے شخص کو جو روحانی طور پر مر جاتا ہے اس کے بارے میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ آدمی جسے تو دیکھے کہ وہ آدم یعنی کہ اللہ کے رسولوں کے برخلاف ہے، وہ آدمی نہیں بلکہ آدمیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص یعنی کہ جس کو آپ دیکھتے ہو کوئی بظاہر آپ کو وہ آدمی نظر آ رہا ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے خلاف ہوتا ہے، تو ایسا انسان انسان نہیں ہے بلکہ صرف اس نے اپنے اوپر کوئی کپڑا لے رکھا ہے، کوئی کور چڑھا رکھا ہے، کوئی لبادہ اوڑھ رکھا ہے آدمیوں جیسا، لیکن حقیقت میں وہ آدمی نہیں ہے۔ یعنی کہ گویا اس میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو روحانی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، اس انسان کو اسپرچولی بہت زیادہ ویک کر دیتی ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ جیسے روحانی بیماریوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے، جھوٹ ہے، اس طرح کی بہت ساری بیماریوں کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ تو انسان جب ان بے اعتدالیوں کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر نحیف اور لاغر ہوتا چلا جاتا ہے، اور شاعر کو اس بات کا افسوس ہے کہ لوگوں میں اعتدال نہیں رہا، لوگوں کے اندر بیلنس نہیں رہا، لوگوں کے اندر توازن نہیں رہا، اس وجہ سے وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی خرابیوں کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں لیکن انہیں دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں دور نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے سامنے ان کی ضد اور انا کھڑی ہوتی ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں اور میرے کام سب سے اچھے ہیں، اور یہی ضد اور انا ان کی خرابیوں کو دور کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ لیکن بچوں یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا چاہے جتنا بھی غرور کر لے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک، ابھی جس دور میں ہم زندہ ہیں، آج تک اربوں لوگ اس دنیا میں آ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ خدائی کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں۔ چند ایک ناموں سے آپ واقف ہوں گے جیسے نمرود، شداد، فرعون، یہ سب لوگ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا، اور آج وہ ہمارے لیے ایک مثال بن چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا۔ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہم اس کے بندے ہیں، موت کے بعد ہمیں اس کے حضور اپنا اعمال نامہ لے کر پیش ہونا ہے، تو لہٰذا بچوں ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے، دن میں 5 مرتبہ اس کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اور سرکشی اور حکم عدولی سے باز آنا چاہیے۔ اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کو توبہ کر کے، انسان کو اللہ سے توبہ کر کے اپنے لیے چارہ گری کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگلا شعر بچوں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اپنے پاس سب لوگ شعر کو پڑھیے۔ بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، پرہیز بھی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے۔ بے اعتدالیوں سے مراد بد پرہیزی ہے یہاں پر، اور چارہ گر سے مراد ہے بچوں علاج کرنے والے، اور پرہیز کہتے ہیں احتیاط کو، یا کسی چیز سے گریز کرنا یا اجتناب کرنا یا کسی چیز سے اپنا بچاؤ کرنا یا بچنا۔ سب سے پہلے ہم شاعر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی حقیقی معنوں میں سندھ کی دھرتی کے ترجمان ہیں اور اس کو پیش کرنے والے ہیں، اور آپ کی شاعری کا مقصد ہی لوگوں کی اصلاح کرنا تھا، اور آپ کی شاعری کا موضوع ہی مخلوق اور خالق کی محبت ہے، اور آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں ایک نئی امنگ اور بلبلہ پیدا کیا، جوش پیدا کیا۔ اور یہ جو ہمارے پاس جو شعر ہے
شعر، یہ جو تشریح طلب شعر ہے، اس کے پہلے شعر کے اندر آپ اگر دیکھیں، اس شعر سے جو پہلا شعر ابھی آپ نے دیکھا تھا، یہ شعر بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے، اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اسی مضمون کو، اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر رہا ہے۔ یہاں پر پہلے شعر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ شاعر نے بتایا تھا کہ بے اعتدالی انسان کو ضعیف و لاغر یعنی کہ کمزور کر دیتی ہے، اور وہ بے اعتدالی چاہے روحانی ہو یا چاہے جسمانی ہو، انسان اپنے خودسری کی وجہ سے اس کا علاج بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بالکل درست راستے پر یا ٹھیک طریقے پر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو شعر نمبر 2 ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ بے اعتدالیاں اسی طرح رہیں، جاری و ساری رہیں، کنٹینیو رہیں، تو کیا ہوگا؟ چارہ گر یعنی کہ علاج کرنے والا پھر کس طرح علاج کر سکتا ہے؟ جیسے کہ بچوں، مشہور فلسفی بکرات کا قول ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی کہ اگر پہلے ہی بچاؤ کر لیا جائے تو علاج کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ شاہ صاحب اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان اگر نفرت، حسد، بے راہ روی اور بد پرہیزی کا شکار رہیں گے تو مدد کرنے والے اور دوا دینے والے ان کے دکھوں کا دعوی نہیں کر پائیں گے، کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اور جب انسان انسان سے دور بھاگتا رہے گا تو کیسے کوئی اس کی مدد کر پائے گا؟ تو کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ انسان کا کام ہے کہ وہ بیدار رہے، یعنی کہ جاگتا رہے، ہوشیار رہے، اس کو پتا ہو غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھے، حقیقت کو پہچانے اور بد پرہیزی کو چھوڑ دے، تاکہ وہ اپ- تاکہ جو دوا ہے وہ اپنا اثر دکھا سکے۔ اس کی ایک عام مثال زندگی کے اندر ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ جب ایک مریض کے مرض کا علاج کیا جاتا ہے تو اسے دوا کے ساتھ ساتھ، اس کو میڈیسن کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے پرہیز بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا۔ تو جو دوا ہے، یہ جو پرہیز ہے، وہ دوا سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ لیکن اگر مریض پرہیز نہ کرے، صرف دوائی کھاتا رہے، تو دوا کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ میں سے اکثر لوگوں نے اپنی ریئل لائف میں یہ ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ اگر کسی بچے کا گلا خراب ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، یا ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، اور بچہ وہ ٹھنڈا پانی بھی اسی طرح سے پیتا ہے، کھٹی چیزیں بھی اسی طرح سے کھاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ دوائی بھی کھاتا ہے، تو دوائی کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر انسان وقت سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر لے تو بیماری اس سے دور رہتی ہے۔ اگر بچے گرمیوں کے موسم میں پہلے ہی نارمل پانی استعمال کریں، ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، تو ان کے گلا خراب نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح روحانی زندگی کے اندر اگر ہم تقوی کو اختیار کریں تو ہم بہت ساری برائیوں سے، بیماریوں سے، اخلاقی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تقوی انسان کو روحانی بیماریوں، جیسے جن بیماریوں کا ذکر ہم نے اوپر دیکھا تھا، جیسے حسد ہے، نفاق ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جھوٹ ہے، عیاری ہے، منافقت اور دھوکہ دہی وغیرہ ہے، ان تمام بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ کس صورت میں؟ اگر انسان تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور اس کی رضا تلاش کرنا۔ تو بچوں، اس سے جو اگلا شعر ہے، شعر نمبر 3، چارہ سازوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کوئی آزار۔ چارہ سازوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کوئی آزار۔ راس آئے گا ان کا قرب تمہیں، جو بدلتے ہیں فطرتے بیمار۔ تو یہاں پر جو شاہ عبداللطیف بٹائی ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کے پہلے ہم الفاظ کی معنی دیکھتے ہیں، پھر ہم تشریح دیکھیں گے۔ ورڈز میننگز آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے چارہ ساز۔ چارہ ساز سے مراد ہے علاج کرنے والا، مدد کرنے والا۔ دوسرا لفظ ہے بچوں آزار۔ آزار سے مراد ہے تکلیف۔ اور تیسرا لفظ ہے راس آئے گا، اس سے مراد ہے سازگار ہونا، آپ کی فطرت کے مطابق ہونا، آپ کی عادت کے مطابق ہونا، نیچر کے مطابق ہونا۔ تو شاہ عبداللطیف بٹائی کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی سندھی زبان کے سرتاج ہیں، اور وہ نہ صرف سندھ بلکہ پورے بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ بھی مانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام آج تک روشن ستارے کی مانند جگمگا رہا ہے۔ اور ابھی ہمارا جو
زیر تشریح شعر ہے یا تشریح طلب شعر ہے جس کی ہم تشریح کریں گے، وہ بھی پہلے دو اشعار کے ساتھ منسلک ہے، مطلب جڑا ہوا ہے، اسی مضمون کو، اسی ٹاپک کو کنٹینیو اس شعر میں کیا جا رہا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر نے بتایا تھا کہ بے اعتدالیوں کی وجہ سے انسان نحیف و لاغر یعنی کمزور ہو جاتا ہے، اور انسان کی خودسری کی وجہ سے اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اور دوسرے شعر میں شاعر یہ واضح کرتا ہے کہ روحانی بیماریوں کا علاج اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان پرہیز کرتا ہے، یعنی کہ تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس کی روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو تیسرا شعر ہے، اس شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے، تو اسے کسی قسم کا کوئی غم یا تکلیف نہ آئے گی، کیونکہ حق تعالی شانہ نے انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے انسان کا سر جلد قبول کر لیتا ہے۔ یعنی کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم انہی کی عادات اپناتے ہیں، انہی جیسی چیزیں سیکھتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی شخص کے پاس آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے تو اس کے خیالات، نظریات، سیرت و کردار، اخلاق و اطوار، طریقہ گفتار سے متاثر ہوتے چلے جائیں گے، اور کچھ ہی عرصہ میں آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی اور اس کی شخصیت میں بہت حد تک ڈھل جائے گی، یعنی کہ آپ کے اوپر دوسرے شخص کے اثرات جو ہیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سامنے والے کی باتوں اور اس کے طور طریقوں کا آپ کے اوپر اچھا یا برا اثر ضرور پڑے گا۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں انسان کی اس نفسانی کیفیت کو مد نظر رکھ کر جا بجا نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی ہمنشینی پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں سے میل جول یعنی کہ ملاقات، تعلقات اور ان سے تعلق اختیار کرنا انسان کی زندگی میں مثبت اثر یا مثبت تبدیلی جو ہے وہ لے کر آتا ہے اور بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ تقوی اور اہل اللہ کی صحبت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی کہ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ جل شانہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو لوگ دین میں سچے اور پکے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ یعنی کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ کا تقوی کریں، اختیار کریں، اللہ سے ڈرو، اور جو لوگ دین والے ہیں، ایمان والے ہیں، جو اس میں پختگی رکھنے والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو شاعر بھی یہاں پر یہی بات کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت گناہ گاروں اور سیاکاروں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی صحبت میں انسان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اس سے دل میں اطمینان و سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی میں برکت و عافیت حاصل ہوتی ہے، اور ناموافق حالات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ بقول شاعر، ایمان، صدق، مہر و وفا، آگاہی، خلوص، تائب یہاں جو آئے وہ کیا لے نہیں گئے، وہ آئے درد و رنج و علم خواب ہو گئے، ناقابل شفا تھے شفا یاب ہو گئے۔ یعنی کہ ہم جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اس صحبت کا اثر ہی ہم لے کر اٹھتے ہیں۔ اگر ہم خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے اور کچھ ہو نہ ہو، ہمارے پاس سے خوشبو ضرور آتی ہے ہمارے لباس سے، اور اگر ہم کسی لوہے کا کام کرنے والے کے پاس بیٹھیں گے، آگ جلانے والے کے پاس بیٹھیں گے، تو ہمارے کپڑوں پر آگ کی چنگاریاں ضرور پڑتی ہیں۔ تو بیٹا اگلے شعر کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور کوئی ہو چارہ ساز اگر چارہ درد بے اثر ہو جائے، اور کوئی ہو چارہ ساز اگر چارہ درد بے اثر ہو جائے، اس کو حاجت نہیں مسیحا کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے۔ تو جو سب سے پہلے ورڈ میننگز دیکھتے ہیں، پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس چارہ ساز، اس سے مراد ہے مدد کرنے والا، بگڑے کام بنانے والا۔ دوسرا لفظ ہمیں نظر آتا ہے چارہ درد، یعنی کہ درد کا علاج کرنے والا۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس بے اثر، یعنی کہ جس کا کوئی اثر نہ ہو یا بے فائدہ ہو۔ تو شاہ عبداللطیف بٹائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ
सिंधी जुबान के बेताज बादशाह हैं। आपको बचपन ही से शायरी से रग़बत थी और उनकी शायरी में आफाकी पैगाम हमें मिलता है, नजर आता है। यानी कि पूरी दुनिया के लिए मैसेज जो है वो नजर आता है, किसी एक खित्ते या किसी एक इलाके की बात नहीं की गई, पूरी दुनिया की जो हकायक है उसको बयान किया गया है। तो इस मौजूदा शेर में शाह साहब कहते हैं कि अगर इंसान किसी भी मुश्किल या परेशानी में मुब्तला हो, या वो किसी जिस्मानी और रूहानी बीमारी में मुब्तला हो, और बीमारी का इलाज करने वाला कोई मौजूद हो, तो बहुत जल्द इंसान को उस बीमारी से शिफा मिल जाती है। अगर हम बीमार हैं और जल्द डॉक्टर मिल जाए तो इंसान जल्दी दवाई वगैरह खा के सेहतमंद हो जाता है। यानी कि इंसान की जिंदगी में कोई चारा साज या दुखों का मदावा करने वाला, दुखों का इलाज करने वाला, हल तलाश करने वाला शख्स मौजूद होना चाहिए। ऐसे चारा साज की मौजूदगी में क्या होता है, इंसान के दुख और दर्द बेअसर हो जाते हैं, इंसान के दुख और दर्द बचो खत्म हो जाते हैं। और ये हकीकत तो रोजे रोशन की तरह अयां है, यानी कि वाज़ेह है, क्रिस्टल क्लियर है कि अगर दुख या दर्द में कोई आपके दुख और दर्द को सुनने वाला हो, जो बातों ही से इन दुखों का मदावा कर सके, तो इंसान के दुख अगर खत्म ना भी हो तो इंसान में इन दुखों को बर्दाश्त करने का हौसला जरूर पैदा हो जाता है। जैसे आप में हम सब कभी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और अपना दुख किसी को सुनाएं, किसी के साथ अपना गम बांटें, तो दिल हल्का जरूर हो जाता है, हिम्मत जरूर पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान जब बीमारी में मुब्तला हो और कोई अयादत करने आए, तो बीमारी चाहे खत्म हो ना हो, लेकिन बीमारी को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा हो जाता है। तो दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि उस शख्स को मसीहाई की जरूरत नहीं रहती जिस पर महबूब की नजर पड़ जाए। और बच्चों याद रखें, यहाँ महबूब का लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी जिस पर अल्लाह का करम हो जाए उसे किसी दुनियावी मसीहाई की जरूरत नहीं पड़ती। जब इंसान खलूस और लगन के साथ अपने रब के साथ रब्त कायम करता है तो अल्लाह ताला उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जैसे कि इरशाद रब्बानी है, और अल्लाह के सिवा ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार है। यानी कि अल्लाह ही हमारा सबसे करीबी दोस्त और सबसे बढ़कर मदद करने वाला है। एक और जगह पर इरशाद होता है, अल्लाह ही काफी है दोस्त के तौर पर, अल्लाह ही काफी है मददगार के तौर पर। अल्लाह इंसान की हाजत रवाई पर आता है तो मुखालिफ को भी वसीला बना देता है। यानी कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त अल्लाह है, हमारा सबसे बड़ा मददगार अल्लाह है। और अगर अल्लाह हमारी मदद करने चाहे तो वो लोग जो हमारे मुखालिफ भी खड़े हुए, अल्लाह उन्हें ही हमारा जरिया बना देता है। वक़ौल शायर, कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई हाजत रवा नहीं अल्लाह के सिवा। बच्चों, उम्मीद है आपको आज के ये 4 शेर समझ आए होंगे, और अब आप इस वीडियो को दोबारा सुने, समझें और इसकी मदद से इन 4 अशार की जो तशरीह है अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नई वीडियोस के लिए घंटी का बटन दबाएं। और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।